learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 94। वलकद जितुमूना, और अलबत्ता आ गए तुम हमारे पास, फुरादा, अकेले अकेले, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, वतरकतुम, और छोड़ आए तुम, मा खवलनाकुम, जो दिया हमने तुम्हें, वरा अज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे। यानी तुम हमारे पास अकेले आ गए होना कहकर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि देखो बेयारो मददगार और नंगे जिस्म आ गए होना, तुम्हारे सारे सहारे छूट गए, तुम्हारे इख्तियारात जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किए थे सब ख़त्म हो चुके। क़यामत के दिन सब अकेले अकेले आएंगे, उनके साथ ना घर वाले होंगे, ना औलाद, ना दोस्त। क़यामत के दिन वो सारे सहारे कट जाएंगे जो दुनिया में बंदे के साथ थे, सवाए अच्छे और बुरे अमाल के। ये अमाल ही हैं जो नफ़ा देंगे या नुकसान। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, फिर 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं, जबकि एक चीज़ बाकी रह जाती है। मरने वाले के साथ उसके घर वाले और उसका माल और उसका अमल जाते हैं, उसके घर वाले और उसका माल तो वापस आ जाते हैं और उसका अमल बाकी रह जाता है। सही बुखारी 6514। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि क़यामत के दिन लोगों का हशर इस तरह होगा कि वो नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर खतना किए हुए होंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, क्या औरतें और मर्द इकट्ठे होंगे और एक दूसरे की तरफ देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये मामला इस बात से बहुत सख्त होगा कि कोई औरत किसी की तरफ देखे। सही मुस्लिम 7198। व मा नरा, और नहीं हम देखते, माअकुम, तुम्हारे साथ, शुफ़ाअकुम, तुम्हारे सिफारिशियों को, अल्लज़ीना ज़अमतुम, वो जिन पर तुमने गुमान किया, अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाउ, के बेशक वो तुम्हारे शरीक हैं। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि देखो जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल था कि मुश्किल हालात में तुम्हारी सिफारिश करेंगे, वो आज तुम्हारे साथ नहीं है। मुशरिक मलाइका, अम्बिया और सालिहीन की इबादत करते थे, हालांकि सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। लोग अल्लाह ताला के साथ उसकी मखलूक को हिस्सेदार ठहराते हैं, उनकी इबादत करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला उनकी इबादत का मुस्तहिक है। लक़द तक़त्तअ, अलबत्ता कट गया, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, वदल्ला अन्कुम, और गुम हो गया तुमसे, मा कुंतुम तज़उमून, वो जिनको तुम गुमान किया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो ताल्लुकात टूट गए, राब्ते ख़त्म हो गए, सारे सिफारिशी गुम हो गए, शरीक गायब हो गए, और हर वो चीज़ जिस पर तुम्हारा एतमाद था उसका असर ख़त्म हो गया। आज तुम्हारे ताल्लुकात ने कोई नफ़ा नहीं दिया, तुम्हारे जो दावे थे कि तुम्हारे सिफारिशी तुम्हें अमन देंगे, नफ़ा देंगे, निजात दिला देंगे, वो सब कुछ गुम हो गया। इब्लीस ने तुम्हारे लिए सब कुछ कैसे खूबसूरत बना दिया था, तुम धोखा खा गए और अपनी ज़ात, औलाद और अपने माल के बारे में खसारे में रहे। इन्नल्लाह फालिकु, बेशक अल्लाह ताला फाड़ने वाला है, अलहब्बी, दाने को, वन्नवा, और गुठली को। अल्लाह ताला ने ये वाज़े किया है कि देखो एक बेजान गुठली और एक बेजान बीज जिंदा दरख्त या पौधे से निकलते हैं। बीज और गुठली के अंदर छुपी हुई जिंदगी एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पूरे का पूरा दरख्त एक बीज से बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की अनोखी मखलूक है। अल्लाह ताला ने अपने कमाल, इक़्तिदार और वुस्अत रहमत की खबर दी है कि कैसे अल्लाह ताला सहरा और बयाबान को तुम्हारे लिए भर देता है, इन बीजों से जिनको काश्त किया जाता है और उनसे भी जिन्हें काश्त नहीं किया जाता। वो सारी मखलूक के लिए इस तरह खुराक मुहैया करता है। युखरिजुल हय्या, वो निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यिती, मुर्दे से, व मुखरिजु, और निकालने वाला है, अल मय्यिती मिनल हय्यी, मुर्दा को जिंदा से। जिंदा को मुर्दा से निकालता है, जैसे अंडे से चूजा पैदा करता है, वही दाने और गुठली से अनाज और दरख्त को पैदा करता है। व मुखरिजुल मय्यिती मिनल हय्यी, यानी परिंदे से अंडा निकालता है और दरख्तों और पौधों की गुठलियाँ और दाने निकालता है। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी मुर्दा जर्रों को जिंदा करने वाला नहीं। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त जिंदा जर्रों को मुर्दा कर देता है। जिंदगी एक राज है जिसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ज़ालिकुमुल्लाहु, वही अल्लाह ताला है, वही रब है, उसी का हक है कि तुम उसके अहकामात की अताअत करो और उसी से डरो। सारी मखलूक पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की अबूदियत को तस्लीम करें, जिसने अपने फ़ज़्ल व करम से सारी मखलूक़ात के लिए ग़ज़ा और उनकी ज़िंदगी के लिए सारी ज़रूरियात का एहतमाम किया। फ़अन्ना तुफ़कून, फिर तुम किधर बहकाए जाते हो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तदबीर और इंतज़ाम तो अल्लाह ताला के हैं,
تمہاری مکمل اطاعت کا مستحق وہی ہے، پھر انسان اس کو چھوڑ کر کس کی طرف توجہ کر رہا ہے اور پیچھے کون ہے جو اس کی توجہ کو ہٹا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے، قدرتوں والا ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر تم کن ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی قادر نہیں۔ فالکو پھاڑنے والا ہے، اصباحی صبح کا۔ رات کی تاریکی سے صبح کا نکالنا ایسا ہی عمل ہے جیسے گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر پورا درخت نکالا جاتا ہے۔ جو رب دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے وہی زمین کے اندھیروں کو صبح کے اجالے سے پھاڑتا ہے، پھر تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن، سکون کا باعث۔ مخلوق کو جس سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے ان کے آرام کے لیے رات بنائی۔ رات میں پرندے اور جانور بھی آرام کرتے ہیں، انسان بھی سکون کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دن کی روشنی لے آتا ہے، پھر رات ہوتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہے اور باقی حصے میں رات ہوتی ہے۔ یہ گردش زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے اندازے کے بالکل عین مطابق ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو حسباناً، حساب کا ذریعہ، یعنی سورج اور چاند کے ذریعے وقت اور زمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے عبادات کے اوقات اور معاملات کی مدت مقرر ہوتی ہے۔ اگر یہ باری باری نہ آئیں تو سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 5۔ ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے، العزیز العلیم، سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے مطیع ہے اور اپنے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور ان حدوں سے انحراف نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ العلیم وہی ہے جس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے علم کی دلیل ہے کہ اس نے سارے نظام کو مسخر کر رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، جَعَلَ لَكُم، جس نے تمہارے لیے بنایا، النجوم، ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے، فی ظلماتی، تاریکیوں میں، البر والبحر، خشکی اور سمندر کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ضروریات اور فائدوں کے لیے ستارے بنائے، ان سے رات کا وقت پتہ چلتا ہے، راستوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو راستہ دکھانے کے لیے ستاروں کو تخلیق کیا۔ صحرا اور سمندر میں انسان ہمیشہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتا ہے۔ آج کے جدید آلات کی تیاری کے باوجود ان سفروں میں قطب شمالی اور ستاروں سے ہدایت لی جاتی ہے۔ قد فضلنا، یقیناً کھول کر بیان کر دیے ہم نے، الآیاتی، آیات کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو علم والوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جیسے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں انسان تب رہنمائی لے سکتا ہے جب اسے ستاروں کے مداروں اور ان کے مختلف مواقع کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے خالق تک پہنچنے کی ہدایت بھی علم والے ہی پا سکتے ہیں۔ جو علم سے محروم ہے وہ اپنے خالق کے تعلق سے بھی محروم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انشأکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کو پیدا کیا۔ مرد اور عورت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے کھربوں انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جس نے انسان کو اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت وسیع ہے، انسان کی یہ قدرت نہیں ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، ایک سونپے جانے کی جگہ۔ انسان ابتدا میں ماں کے سپرد کیا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے مستقر ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر موت کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے وہ مستودع ہے۔ ہر انسان کے لیے مستقر بھی الگ ہے اور مستودع بھی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرارگاہ مقرر فرما دی ہے جس کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے اور وہ ہے آخرت کی جائے قرار۔ قد فضلنا الآیات، یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں،
اور فقیہ وہی ہے جو انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ کی کاریگری کو جانتا ہو کہ کیسے نطفے سے مرد اور عورت پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے ان کی تعداد تقریباً برابر رہتی ہے، کیسے نسل کے جاری رہنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک غالب اور علم رکھنے والے خالق تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں، مگر سمجھ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس لیے کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگ اس کی آیات کو سمجھے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت کو بیان فرمایا ہے۔ ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا کردار ہے۔ سطح زمین پر مٹی کی فراہمی پانی کی وجہ سے ہے۔ زمین کو تر و تازہ اور سرسبز رکھنے کے لیے بھی پانی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ الانبیاء آیت 30۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت عطا فرمائی جس سے ہر قسم کی غذائیں مہیا کیں اور دیگر ضروریات پوری کی۔ یہ انعام واجب کرتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت اور اس کی محبت کے لیے کوشش کریں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر نکالی ہم نے اس کے ساتھ، نبات کل شیء، ہر چیز کی پیداوار۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، پھر نکالا ہم نے اس سے، خضراً، سبزہ، نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے، حباً، دانے، متراکباً، تہ بتہ۔ مٹی سے سبزہ نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی سے اگنے والے نفع مند پودوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرسبز نباتات میں سے تہ بتہ دانے نکالے، جیسے گندم، جو، مکئی، چاول اور دیگر فصلیں، سب ایک ہی طرح کے پانی سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ تمام دانے الگ الگ ہوتے ہیں جبکہ ان کی جڑ ایک ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ بیج کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں اور کچھ ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں سے، مِن طَلْعِهَا، ان کے شگوفوں سے، قِنْوَانٌ، خوشے، دانیاتٌ، جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگوروں کے، وَالزَّيْتُونَ والرمان، اور زیتون اور انار کے، مشتبہن، ملتے جلتے، وغیر متشابہن، اور نہیں ملنے جلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور سے شگوفے اور ان سے کھجور کے خوشے نکالے۔ اللہ تعالیٰ پھلوں کے جھکے ہوئے گچھے نکالتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انگور، زیتون اور انار کے باغات کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ان میں نفع زیادہ ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ مشتبہم وغیر متشابہن، اس سے مراد انار اور زیتون ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے درخت اور پتے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ان کے پھل آپس میں ملتے نہیں۔ اس سے وہ تمام درخت اور پھل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، اس کے پھل کو دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور جب وہ پکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے کی نہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ پکنے کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرو اور اس سے لطف حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کھجور کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ غور و فکر کی دعوت اس وقت کے لیے ہے اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے پر، یعنی ان کے شگوفے نکلنے اور پک کر پھل کے سرخ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان کو دیکھو۔ ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے، شرکاء الجن، جنوں کو شریک، وخلقہم، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، وخرقوا لہ، اور انہوں نے گھڑ لیے اس کے لیے، بنین و بنات، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے کہ جس چیز میں بھی وہ پرسراریت دیکھتا ہے اسے اپنے سے بڑا سمجھ کر اسے خدا بنا لیتا ہے، پھر اسے نفع حاصل کرنے کے لیے مدد مانگتا ہے اور اس کی آفتوں سے بچنے کے لیے اس کو پوجتا ہے۔ اسی ذہنیت کی وجہ سے جنوں اور فرشتوں کی پرستش شروع ہوئی، حالانکہ ان کے الہ نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اندر تخلیق کرنے کی صفت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ بندوں پر اس کے اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود وہ جنوں اور فرشتوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے یہودیوں نے
نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اسی طرح اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا۔ یہ سارے دعوے بغیر علم کے ہیں، انہوں نے نہ اپنے آپ کو پیدا کیا نہ دوسروں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ خالق ہی الہ ہو سکتا ہے، مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بے حد بلند ہے، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے پاک اور بلند ہے اور ان تمام شریکوں سے بھی پاک اور بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صفت کا مال رکھتا ہے اور ہر نقص، آفت اور عیب سے پاک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔